बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जलीसा रहमान साहब, सजाद अफजल साहब, मरी से मेरे साथ तशरीफ़ लाए, जावेद भाई, बाकी मौजूदीन जो सामने बैठे हैं, और बतौर ख़ास मेरी बहनें, बेटियां, ख़वातीन जो यहाँ पर हैं, तो मैं सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ। और एक दफ़ा मेरे ख्याल में कोई 6 साल पहले की बात है कि मैं यहाँ पे आया था, तो उसके बाद इन्होंने दावत दी लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से आ नहीं सका। तो मैं यहाँ पे 2 तरह की मारूज़ात आपके सामने रखूँगा। कुछ बातें हैं टीचर्स से जो मैं करूँगा उनको पैगाम दूँगा, और ज़्यादातर मैं ये कोशिश करूँगा कि वालिदैन को पैगाम दिया जाए। और यहाँ पे आके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि ख़वातीन की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यकीन करें, कहा जाता है कि आधा आसमान औरतों ने थामा हुआ है, तो इसका मेरे ख्याल में ये मतलब नहीं है कि आधा मर्दों ने थामा हुआ है, आधा अल्लाह और थमया आधा कुड़ियाँ थमया, यानी औरतों की इतनी बड़ी वो है। और जो आपको कामयाबी नज़र आती है बच्चों में, जो कामयाबी आप लोगों को और मुझे अपने अंदर नज़र आती है, तो ये सवाए किसी औरत के और किसी की देन नहीं है। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे बुजुर्ग हैं, तो आप लोगों ने तरक्की का सफ़र तय करके जहाँ पे भी हम लोग हैं, तो इसमें अगर इंसानों में किसी का सबसे बड़ा किरदार है तो आप और मेरी माँ का है। कहा जाता है कि एक दफ़ा माँ अपने बच्चे को लेके एक बाग में गई, एक पार्क में बैठी हुई थी, तो बच्चे को माँ ने पूछा कि ये सामने क्या है, तो बेटा थोड़ा बड़ा था तो उसने कहा कि कौवा है। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कौवा है। तो तीसरी दफ़ा पूछा तो बच्चा गुस्से में आ गया, शोर मचाया उसने कि मैं आपको 100 दफ़ा बता चुका हूँ कौवा है, फिर पूछ रही है कि क्या है। तो माँ ने कहा कि बहुत अर्सा पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे तो तुमने कम व बेश 50 दफ़ा मुझे पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जब भी मैंने तुम्हें जवाब दिया कि ये कौवा है, तो मेरे जवाब में पहले से ज़्यादा मोहब्बत और नरमी थी। तो ये मोहब्बत, ये मरवत, ये एक औरत के पास है, माँ के पास है। और मैं तमाम माँओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि जब पेरेंट्स और इस्तिज़ा खुद खुश लबास होंगे, तो उनकी खुश लबासी का सबसे डायरेक्ट असर उनके औलाद के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मैं जो ख़वातीन आ रही थी, तो मेरी नज़र उनकी लिबास के ऊपर थी, तो मैंने देखा कि बहुत खुश लिबासी और बहुत नफासत है, इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है अपनी औलाद के ऊपर भी। और टीचर्स की जो खुश लिबासी है ऑब्वियसली, तो उसका असर भी बच्चों के ऊपर और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके साथ साथ मैंने इस स्टेज के ऊपर देखा कि मुझे लगा, और जलीसा रहमान साहब और जो स्टाफ है उनकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन किया, लेकिन एक कमी मैंने देखी। वो कमी ये है कि शायद आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो पेरेंट्स डे के मौके के ऊपर ही करते हैं, यानी साल में एक दफ़ा। मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चे को इंग्लिश, मैथ और साइंस और उसमें नंबर ज़्यादा लेने से ज़्यादा अहम अगर कोई चीज़ है तो वो बच्चे के अंदर खुद एतमादी है। और खुद एतमादी उस वक्त आती है कि जब कोई बच्चा है या बड़ा है, वो स्टेज के ऊपर लोगों को फेस करता है और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। मैंने देखा कि ओवरऑल बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है, तो बच्चों के जो ख्यालात थे वो बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का साथ नहीं दे रहे थे। मैं सामने बैठा, मैं बच्चों के साथ नज़रें मिलाने की कोशिश कर रहा था कि उनको स्माइल पास करूं या उनको कोई थम्स अप करूं, लेकिन वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहते थे या देख नहीं रहे थे। तो ये मुझे लगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की, तो वो अब साल में एक आध दफ़ा करवाती है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, लोअर टॉपर में एक स्कूल है PF कॉलेज, तो वो पाकिस्तान के 20 अच्छे स्कूलों में से एक था। तो वहाँ पे हर हफ्ते में ट्यूटोरियल का पीरियड होता था। हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन ब्रेक के बाद जो 2 पीरियड होते थे, तो वो ट्यूटोरियल के होते थे।
تو ان ٹیوٹوریل کے پیریڈ میں ہر ہفتے ہم پریکٹس کیا کرتے تھے. کسی نے اسپیچ کر دی, کسی نے نعت پڑھ لی, کسی نے تلاوت کی, کسی نے ملک کے اوپر کچھ کومنٹس کیے, دنیا کے حالات کے اوپر کیے. تقریر کی وجہ سے جو ڈیبیو ہوتا ہے, پہلی دفعہ جب بچہ اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کا جو ڈیبیو ہے, تو جب ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, تو جب وہ ڈگری لینے کے بعد دنیا میں جاتا ہے, باہر جاتا ہے, وہ کالج اور اسکول یا یونیورسٹی سے قدم باہر نکالتا ہے, تو اس کے بعد عملی زندگی میں کوئی بھی آج تک کسی بندے نے کسی کو نوکری دیتے ہوئے یا کوئی رول دیتے ہوئے نہیں پوچھا کہ تمہارے انگلش میں کتنے نمبر تھے, میٹرک میں, 5ویں میں, 6ٹھی میں, میتھ میں کتنے نمبر تھے, یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ کمرے کے اندر انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے تو اس کے اندر کتنا زیادہ اعتماد ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہے, وہ کوئی شرما تو نہیں رہا, وہ جھجک تو نہیں رہا, وہ ان ایزی تو نہیں فیل کر رہا. تو وہ جو احساسات اور جذبات ہیں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے. سجاد صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں پوزیشن دی جاتی ہیں فرسٹ سیکنڈ. یقین کیجئے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آج تک جن لوگوں نے بہت بڑے کردار ادا کیے ہیں, دنیا کو بدلا ہے, وہ سارے وہ لوگ تھے جو نالائق تھے, پڑھنے میں نالائق تھے. کیونکہ جو بچے میری طرح کی کتابیں زیادہ پڑھتے رہتے ہیں, ویسے میں بھی ہر وقت پوزیشن ہی لیتا رہا ہوں کلاسز میں, تو ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے, جدت, کہ اس طرح نہیں میں اس طرح کروں گا. سارے کہہ رہے ہیں پڑھو, وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا. سارے کہتے ہیں نمبر زیادہ لو, وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ کروں گا, میں ادھر کروں گا. میں وہ والدین بچے کو بٹھاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو, وہ پڑھائی چھوڑ کے کتابیں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے, وہ لوگوں سے جا کے ملتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ گپے لگاتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. جب مختلف بچوں کے ساتھ, پڑوس کے بچوں کے ساتھ وہ ملتا ہے, مختلف علاقے کے بچے جو ایک اسکول میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتا ہے, تو مختلف خیال لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. جب ہم کھیلتے ہیں, کھیل کے جیت کے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم سیکھتے ہیں ہار کے, کہ ہارنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور انسان کے اندر کیا لرننگ ہوتی ہے, کہ وہ کیسے ناکام ہوا اور اگلی دفعہ وہ کیسے کامیاب ہوگا, وہ اس کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہے. تو جو سوشل ایجوکیشن ہے, کامیابی کی کنجی اگر ہے تو وہ سوشل ایجوکیشن میں ہے. اور سوشل ایجوکیشن میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تب بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی اچھا ٹائم دے تو بچے کی کایا پلٹ سکتی ہے, اس کی شخصیت بدل سکتی ہے. وہ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ماں اور باپ کا. اور ماں اور باپ جب اپنے بچے کو ٹائم دیں گے, اس سے بات چیت کریں گے, گپ شپ کریں گے, آپ نے کرنا تو آپ اپنی مرضی ہے کہ گھر میں یہ چیز لانی ہے, یہ صوفہ لانا ہے, یہ کرٹن لانے ہیں, یہ کرسیاں لانی ہیں, ادھر جانا ہے یا نہیں جانا, باہر چلنا ہے کہ نہیں چلنا, شاپنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کرنا تو والدین نے خود ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا ادھر کس طرح کا صوفہ ہونا چاہیے, کس طرح کی کرسی ہونی چاہیے, اس کرسی کو اٹھا کے اگر ادھر رکھیں تو کیسی لگے گی, آپ نے جو کپڑے خریدنے ہیں, لباس خرید رہے ہیں تو کس کلر کا ہونا چاہیے, بچے کو اپنی پسند کا خریدنے دیں, اچھا ہے یا برا ہے, وہ آپ کے لیے نہیں لے رہا, وہ اپنے لیے لے رہا ہے. تو اس سے بچے کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. اور جب اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تو خود اعتمادی سے بڑی کوئی دولت بچے کے لیے نہیں ہے. اب میں بات کروں گا کہ یہ جو خود اعتمادی ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, تو اس کو کون کون سے ہمارے رویے, چونکہ میں بھی آپ کے علاقے کا ہی ہوں, میرا مری سے تعلق ہے, آپ لوگوں کی زبان, آپ کا کلچر, رین سین, شکل صورت سب کچھ ہماری ایک ہی طرح کی ہے. تو مجھے خود پتہ ہے, اور تاریخی طور پہ مری جو ہے وہ کشمیر کا حصہ بھی رہا ہے, اور بعد میں بھی اگر ہمیں آپشن دی گئی کہ آپ نے کشمیر کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, تو مری کے اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ ملنا ہے, کیونکہ ہمارا سب کچھ ایک ہی طرح کا ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اور آپ, میرے اور آپ کے گھر میں ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو بات کے اوپر چلاتے ہیں, بچوں کے اوپر ان کو ڈراتے ہیں, شور کرتے ہیں بچے کے سامنے. جب بچہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو شور کر کے روکتے ہیں, بلاتے ہیں, تو اگر وہ اس نے ایک دفعہ بات نہیں سنی تو شور کر کے بلانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو انگلش میں یل کرنا کہتے ہیں. تو جب آپ یلنگ کرتے ہیں بچے کے اوپر تو اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں. کئی والدین ایسے بھی ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو والدین ڈراتے تھے, اگر ادھر گئے تو ادھر بلا ہوتی ہے, ادھر چڑیل ہوتی ہے, ادھر دیو ہوتا ہے, ادھر جن ہوتے ہیں, ادھر فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. تو چھوٹی عمر سے ہی لے کے نا
ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈر بیٹھا ہوا تھا. کسی صورت آپ نے بچے کو کسی سے ڈرانا نہیں ہے. جو انسان کے لیے سب سے زیادہ محبت والی چیز ہے, جو ایک 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کا کنسپٹ جب بھی دل و دماغ میں آتا ہے تو محبت اور مرحمت اور معاف کرنا اور ہر طرح کے خزانے انسان کے قدموں میں نشاور کرنا, یہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے. پوری زندگی ہم اللہ سے بچوں کو اور بڑوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو. وہ جو اللہ کے ساتھ محبت اور مرحمت کا تعلق ہوتا ہے کہ محبت میں اللہ تعالیٰ کو فالو کیا جائے, تو اس سے انسان کے اندر وہ جو ڈر اور خوف, یعنی کوئی بھی کام کرے گا ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نہ کرے, وہ محبت کی وجہ سے کرے. پھر ہم بڑوں سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, پورا دن ماں گھر میں بیٹھ کے بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہے کہ شام کو تمہارے باپ کو آنے دو. پورا دن بچہ ڈرتا رہتا ہے کہ والد صاحب نے 6 بجے آنا ہے, تو 6:01 وہ ابھی آنے والے ہیں, میری امی شکایت لگائیں گے. والد صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے جسیم, اور وہ لگتا ہی ہے کہ یہ پہلوانی انہوں نے بچوں کے لیے اور اپنے گھر میں بیگم کے لیے وہ کی ہے, خوراک کھائی ہے تاکہ بچے اور بیگم کو انہوں نے ڈانٹنا ہے یا مار پیٹ کرنی ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی آنے والی جو نسل ہے ان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو چلانا نہیں ہے, شور نہیں کرنا. دوسری یہ, اور بچے کو اپنے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تو ان میں بچوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. اس کی وجہ سے بچے کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھے گا. اگلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ جب سوال کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور پھر آپ نے سنا ہوگا محاورہ جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ چھوٹی منہ بڑی بات. ہم بچے کو کہتے ہیں یہ تمہاری بات نہیں ہے, یہ بڑوں کی باتیں ہیں. جب بچہ آپ سے سوال کرے, اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جتنا بھی علم ہے وہ سوال میں ہے, جواب میں نہیں ہے. آج تک جتنے جواب لوگوں نے کہے ہیں, ہماری طرح کے لوگ جواب تلاش کرتے ہیں, وہ جواب تلاش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے کسی نے سوال پوچھا ہوتا ہے. تو اصل کریڈٹ جواب دینے والے کا نہیں ہے بلکہ سوال کرنے والے کا ہے. سارا علم, سارا ادراک, ساری انوویشن, ساری جدت اور ساری تخلیق اگر کسی کے مرہون منت ہے تو وہ سوال کرنے والے کے مرہون منت ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم گھر میں اور باہر اور اسکول میں بچے کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ نقو بنا دیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر یہ خرابی ہے. آپ نے یہاں پہ اسٹیج پہ بچوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کی. افسوس کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, ان کے اوپر ایمان لانے والے, سب سے زیادہ نعتیں پڑھنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرنے والے لوگ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے, حج کرنے اور عمرہ کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہوں گے یا دوسرے نمبر کے اوپر ہوں گے, لیکن اخلاق اور کردار کے لحاظ سے سب سے آخری درجے کے اوپر ہوں گے. جھوٹ بولنے میں ہم پہلے نمبر کے اوپر ہیں, بدعہدی کرنے میں ہم پہلے نمبر کے اوپر ہیں, دھوکہ دینے میں ہم پہلے نمبر کے اوپر ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. کیوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا, آپ نے پڑھا, آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ بیٹھتے تھے تو کسی صحابی رسول کی شکایت ہوتی تھی. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا تھا کہ یا رسول اللہ فلان جو صحابی رسول ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ محفل میں جب محفل لگتی تھی تو اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو دیکھ کے کہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے کہ محفل میں اس کو بدنام کیا جائے اور محفل میں وہ بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ پن پوائنٹ کر کے کہو کہ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا ہے. اور ہم پن پوائنٹ کر کے برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ اپنی بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں اور پڑھائی سمجھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگ جو جن کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی تھیں ان کے اوپر وہ پردہ ڈالتے تھے. پردہ ڈال کے تو ان کے اندر اعتماد پیدا کرتے تھے. ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اگر کوئی اور تشہیر کرے یا نہ کرے ہم ضرور تشہیر کرتے ہیں. وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک بندہ چرس پیتا تھا, تو اچھا بڑا چرسی تھا, تو وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا. اس نے چرس والا چھوڑ دی. تو وہ اپنے علاقے میں محدود جو محلہ تھا تو محلے میں پتا تھا کہ یہ بندہ چرس پیتا ہے. تو تبلیغی جماعت والے نا اس کو لے کے نا سارے محلوں میں پھرتے تھے نا تبلیغ کے لیے, اور ہر مسجد کے سامنے کھڑا کر کے اسے کہتے تھے کہ یہ بندہ بہت بڑا چرسی تھا, یہ چرس پیتا تھا, تو اللہ کے فضل سے تبلیغ میں آگے اس نے چرس چھوڑ دی ہے.
तो 2-3 गांव में जब उसको फिराया ना, तो वो तबलीग वालों से हाथ जोड़ के भाग गया कि पहले तो सिर्फ महल्ले वालों को पता था कि मैं चरस पीता था, अब आपने हर जगह पे चर्चा कर दिया है कि ये वो काम करता है। तो अगर आपके बच्चों में आप देखें कि मैं माँ से गुजारिश करूंगा कि माँ इतना बड़ा और अजीम रिश्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना और बंदे का जो ताल्लुक है, तो वो अगर किसी रिश्ते से बयान किया है कि माँ के बंदे और अल्लाह का रिश्ता किस तरह का है, तो वो कहा कि बंदे और माँ, इंसान का रिश्ता माँ की तरह है। जिस तरह से माँ मोहब्बत करती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने बंदे से मोहब्बत करती है। आपके और मेरे कितने ऐप है, हर बंदा मेरे समेत अपने गरेबान में अगर झांके तो हमें थोड़ी बुराइयां हैं, कितने कितने बुरे काम है हम लोगों ने किए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने पर्दा डाला हुआ है। तो अगर माएँ अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है उसका एक तजसीम है इस दुनिया में, तो आप देखेंगे बच्चों के जो छोटे छोटे बड़ों के मामलात होते हैं। और बतौर ख़ास एक और बात भी है कि माएँ या बाप कोई भी हो, वो अपने बच्चों की कमी कोताही जो होती है उसके ऊपर तो पर्दा डाल देता है, लेकिन दूसरे बच्चे के जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, बच्चों के कजिन्स होते हैं, तो उनकी कमी कोताही बेटी या बेटे की देखें तो हम हर जगह के ऊपर नशर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मनफी माशरती रवैया है जिसको काबू पाने की ज़रूरत है। आगे मैं ये बात करूँगा टीचर से। जो टीचर हैं, मैं चाहूँगा कि फिर कभी मेरा आना हो तो टीचर्स के साथ कोई 2-3-4 घंटे का एक सेशन रखें आप, ठीक है। फिर जब ये छुट्टियाँ हो जाएंगी तो उसके बाद स्कूल खुलेगा, तो जब कभी मेरा आना हो तो टीचर्स के साथ और भी कोई स्कूल के टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल के ना, उनके साथ एक सेशन रखें कि टीचर्स का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? वो प्रॉब्लम ये होता है कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, और ये प्रॉब्लम स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में है। तो उन 25-30 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अशाश बशाश होते हैं, ज़्यादा खुश शक्ल होते हैं, थोड़ा अच्छे उनकी माशी हालात अच्छे होते हैं, तो अच्छे लिबास और अच्छे जूते पहन के आते हैं। तो टीचर क्या करती है या करता है कि 2-3-4 बच्चों के नाम याद होते हैं, 2-3-4 लड़कियों के नाम याद होते हैं, नाम भी उनका लेती हैं, अहमियत भी उनको देती हैं, फ्रंट पे भी उनको बैठाती हैं, बुलाती भी उनको हैं, कोई चीज़ कोई अहमियत देना चाहिए तब भी उनको देती हैं। तो बाकी जो 90-95% बच्चे जो मेरी तरह के होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ा माशरती हमारी बहुत मनफी रवैया है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और वालिदैन भी घर के अंदर यही काम करते हैं। एक वालिद है या वालिदा है, उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कोई तेज़ तराज है, बाकी 2-3 जो हैं वो थोड़ा माठे हैं। तो आप लोगों को या टीचर्स को तवज्जो माठे बच्चों के ऊपर देनी चाहिए, जिनके अंदर एहसास कमतरी है किसी तरह से, या जिनके अंदर एतमाद की कमी है। सबसे ज़्यादा अहमियत दें, दोस्ती लगाएं उन बच्चों के साथ जिनके अंदर किसी तरह की कमी है। तो आप देखेंगे कि वो बड़े जो सही एक्टिव बच्चे हैं उनके बराबर आके खड़े हो जाएंगे। आगे मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो माहौल है हमारा क्लास का या घर का, वो माहौल हमारा, उसके अंदर भी बड़ी कबातें हैं, और मैं और आप चाह के उसको ओवरकम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और मैंने अपने घर के अंदर इस तरह का माहौल दिया है। यानी कि ये कहने की बातें नहीं है कि वैसे तकरीर करके हम तकरीर झाड़ के चले जाएंगे। मुझे मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। 9 साल में आज तक मैंने अपनी बेगम को तू करके भी नहीं कहा। वैसे तो तुम वो कहते रहते हैं, लेकिन तू करके कहने का मतलब है कि कभी नहीं डांटा, और वो लड़ना झगड़ना या वो तो बहुत दूर की बात है। क्यों कि हमारे यहाँ जितने भी झगड़े होते हैं माँ और बाप, सारे झगड़े आके बच्चों के सामने खोल देते हैं। वालिद जो है वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा, अगर कोई इज्जत वाला रिश्ता है तो वो माँ का है। तो बाप अपने बच्चों के सामने माँ की बेइज्जती करेगा, माँ अपने बच्चों के सामने वालिद की बेइज्जती करेगी, तो फिर बच्चों को तबाह करने के लिए बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। माँ का काम ये है कि वो सबसे ज्यादा इज्जत बच्चे के सामने अगर किसी की कर सकती है तो अपने खामद की करे, अपने सास की करे, अपने ससुर की करे, बड़ों की करे। और इसी तरह से खामद का काम है कि अपने बच्चों के सामने और घर में किसी के सामने भी कोई मेहमान आ जाता है, किसी जगह पे आप जाते हैं, फैमिली फंक्शन पे जाते हैं, सबसे ज्यादा उसे अगर किसी की इज्जत करनी चाहिए तो उसकी बीवी है। अपने रिश्ते पड़े होंगे, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये सब रिश्ते
اگر کسی رشتے کے مرہون منت ہیں تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا تو ماں کا رشتہ اس نے جنم لیا. میاں اور بیوی کے رشتے سے باپ کے رشتے نے جنم لیا. میاں بیوی کے رشتے سے آپ کو بہن ملی. میاں بیوی کے رشتے سے آپ کو بھائی ملا. آپ کو سارے رشتے ملے. تو یہ جو رشتے ہیں گھر میں ہم جتنا مثالی ماحول دیں گے بچوں کو تو ان کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسکول والے ان کو پڑھا لیں گے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے پتا ہے, میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں, میں بھی آپ کے علاقے کا ہوں, تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ سارے جھگڑے تانتے بچوں کے سامنے کرتے ہیں. آخری 2-3 باتیں, شاید میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کی صلاحیتوں کو ہم کیسے نکھار سکتے ہیں. سب سے بڑا تو یہی ہے نا کہ جب ٹیچرز, اچھا جو چھوٹے بچے ہیں, ابھی جیسے کوئی شرارت کر رہا ہے, وہ شور کر رہا ہے, تو یہ شرارت شور یہ اس کا بچپنا ہے. تو بچے سے کبھی بھی اس کا بچپنا نہ چھینیں, اس کو اپنا بچپن جینے دیں. جب چھوٹا ہوتا ہے تو میں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ شور کر رہے ہو, یہ شرارتیں کر رہے ہو. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو بچوں والی باتیں کر رہے ہو. تو ہر جو بات ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ اچھی لگتی ہے. چھوٹے بچوں میں شرارتیں کرنا, بات نہ ماننا, بچپنا اس کا اظہار کرنا, یہ چھوٹے بچوں کے سرشت کے اندر ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیچرز ہیں اور والدین ہیں ان کا کام کیا ہے. ٹیچر ہے, میں ٹیچر سے بطور خاص ملتمس ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جو سنتراش ہوتا ہے تو سنتراش کو ایک پتھر دیا جاتا ہے, پتھر کا روڑا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی. جو ہمارے راستے میں آئے تو ہم ٹھوکر مار کے اس کو الگ کر دیتے ہیں. سنتراش کے سامنے جب وہ روڑا رکھا جاتا ہے تو سنتراش یہ کرتا ہے کہ اس کو جو اضافی پتھر ہے وہ اتارنا شروع کر دیتا ہے. اضافی پتھر جب اترتا ہے تو بہت خوبصورت ایک مورت سامنے آتی ہے, شکل سامنے آتی ہے. تو اس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں, گھر میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھتے ہیں. تو بھائی یہی ڈیکوریشن پیس, اس کو تو آپ ٹھوکر سے ہٹا دیتے تھے. تو سنتراش نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر سے اضافی پتھر اوپر سے ہٹا دیا تو اندر وہ خوبصورت مورت موجود تھی پہلے کی. اسی طرح سے جو بچے ہمارے پاس ہیں, ہماری اولاد ہے, یا اسکول میں ہمارے پاس آتے ہیں, میں خود ایک ٹیچر ہوں, تو وہ بچے راہ فارم میں آتے ہیں, خام حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارا صرف ایک کام ہے. پرانے وقتوں کے جو ٹیچرز ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی تعلیم اور علم کی کوئی پنڈ اٹھائی ہوئی ہے سر کے اوپر, تو بچوں کے دماغ میں وہ پنڈ میں سے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے. ڈائلاگ کس چیز کا نام ہے کہ بچوں کو بولنے کا یا اظہار کا موقع دیں. ڈائلاگ ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان اور مونولاگ ہوتا ہے 1 بندے کے درمیان. ٹیچر کلاس میں آتے ہیں, 40 منٹ کا پیریڈ ہے, تو لگتا ہے کہ یہ بولنے کی پریکٹس کرنے کے لیے آئے ہیں. عمومی طور پہ میں کہہ رہا ہوں پورے ملک میں کہ وہ بولنے کی پریکٹس کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ اپنی پریکٹس کے لیے نہیں آئے بلکہ بچوں کو بولنا سکھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو جتنا ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, ان کو بولنے کا موقع دیں گے, تو اس سے بچے کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں نکھار پیدا ہوگا. آخری 2 باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شاید ٹیبلو تھا کہ جس میں پولیٹکس کے اوپر بات کی گئی, سیاست کے اوپر بات کی گئی. جو سیاست ہے, جانور اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے تو جانور جو ہے وہ سیاسی نہیں ہوتا اور انسان سیاسی ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی قوم کو فتح کرنا چاہتے ہیں, ان کے کلچر اور تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو ڈی پولیٹیسائز کریں, سیاست ان سے چھین لیں, سیاسی شعور ان سے چھین لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم اپنی تاریخ کے ساتھ, اپنی روایات کے ساتھ جڑی رہے اور ترقی پسند اور آزادی پسند خیالات اس کے اندر آئیں, تو آپ کیا کریں کہ اس کو پولیٹیسائز کریں. پولیٹیسائز کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کی جو شدھ بدھ ہوتی ہے تھوڑا بہت وہ بچوں میں ہونی چاہیے. تو عام طور پہ والدین اور ٹیچرز اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. اس طرح کے ٹیبلوز کر کے تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے شاید عالمی عدالت انصاف تھی تو اس کے سامنے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا گیا تو اس کے لیے دلائل دیے گئے, تو عدالت نے جو ہے نا وہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ سنایا, کسی نے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیا. تو یہ بہت ضروری ہے بطور خاص ان بچوں کے لیے کہ جو پرائمری لیول سے اوپر ہوتے ہیں.
چھٹی 7ویں 8ویں اس لیول کے اوپر ہوتی ہیں تو ان کو اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی تاریخ، ہماری جو تاریخ ہے پاکستان کی، ہماری تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے. آپ لوگوں کی تاریخ جو ہے وہ 6000 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے. ادھر کسی نے کہا کہ کشمیر کو چھوٹا بھائی سمجھ کے ٹریٹ کرے. میں کہتا ہوں کہ کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں کو بڑا بھائی سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی عزت، اس کی بلندی ان دو سے زیادہ ہے. تو ایک اور بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا، آخری بات، وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بچے ہیں، جو 2 لڑکیاں یہاں پہ تھیں جو کمپیئرنگ کر رہی تھیں، کیا نام ہے ان کا؟ وہ ہیں ادھر آ جاؤ میرے پاس. یہ بچیاں کمپیئرنگ کر رہی تھیں، بہت اچھی انہوں نے کمپیئرنگ کی، بہت اچھی کمپیئرنگ کی. ان کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے، ان کا انداز، بات کا طریقہ، سلیقہ، کس طرح سے بات کرنی ہے، بہت خوبی سے انہوں نے وہ کیا. تو جیسے باقی لوگوں کو آپ کو انعام و اکرام کرتے ہیں، تو ان یہ جو 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو لازمی طور پہ نا آپ اپلاڈ کریں. آ جاؤ بیٹا ادھر. باقی جو لڑکی ہیں انہوں نے اسپیچز کی ہیں، تقریریں کی ہیں، بہت اچھی تقریریں تھیں. مواد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نے دیکھا کہ جب بچیاں تقریر کرتی ہیں یا بچے تقریر کرتے ہیں تو تقریر کرتے ہوئے جس طرح کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں تو باڈی لینگویج جو ہونی چاہیے وہ اس سے مطابقت میں ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. وہ میں جب چھوٹا تھا تو میں بھی تقریریں کرتا تھا، شروع سے لے کے تقریروں کا شوق تھا. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں تقریر سکھاتے تھے، تو انہوں نے کہا نا کہ کوئی اسلام کے اوپر تقریر کر رہا تھا نا، تو اس نے کہا کہ اور حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا تو یہ تو غم اور پریشانی کی بات ہے کہ آپ کسی کے انتقال کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت سٹیج کے اوپر مکہ مارنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ پریکٹس بچوں کو، جو ٹیچر ہیں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائیں گی. تو اس کی وجہ سے وہ میری بیٹی ہے، ایک شاید میں نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، حریز زاہد، وہ کہاں پہ ہے؟ اچھا حریز زاہد جس نے اسپیچ کی ہے. آجا بیٹا. بہت اچھی بیٹی نے اسپیچ کی ہے. باڈی لینگویج بیٹی کی بہت اچھی تھی، آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا، فیس جو امپریشن ہے اس کا وہ بہت اچھا تھا. مسکراہٹ، کس بات کے اوپر مسکراہٹ کا اظہار کرنا ہے، کس پہ چہرے کے اوپر غصہ لانا ہے، کس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. تو میں اس کے جو فلیکسنگ ہے چہرے کے وہ دیکھ رہا تھا. بہت پرفیکٹ، اس نے بہت اچھی اسپیچ کی ہے. ایک اور بیٹی ہے فاطمہ ساجد، آئی تھنک اس نے اسپیچ کی ہے. وہ کہاں پہ؟ یہ بیٹی ہے، بہت اچھی بیٹی نے اسپیچ کی ہے. آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا، باڈی لینگویج اچھی تھی. میں ان بچوں کو اسٹیج پہ اس لیے بلایا ہے کہ اگر باقی بچوں میں اس طرح کی کمی رہ گئی ہے تو میں ٹیچر سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر ہفتے میں، اور اسکول انتظامیہ سے بھی، کہ ہر ہفتے میں بچوں کو یہ پریکٹس کروائیں. اس کو 1 سال کے اوپر نہ چھوڑیں. اور والدین جو ہے نا ان سے میری گزارش ہے کہ خدارہ بطور خاص مائیں وہ جو یہ ہے نا کہ بھائی کس بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں، خدارہ نمبر لینے کے اوپر توجہ کم دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ جو نمبر لیتے ہیں وہ فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں اور فرسٹ آتے ہیں وہ پوری دن کی نوکری کرتے رہتے ہیں. اور جو سیکنڈ تھرڈ ڈویژن یا کوئی نہیں لیتے تو وہ بڑے ہو کے بڑے بزنس مین بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، وہ عظیم کاج بنتے ہیں. اس لیے بچوں کے اندر احساس کمزوری. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں جنہوں نے سائنس میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی، کاروباری دنیا میں نمایاں حیثیت حاصل کی، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جو اسکول چھوڑ کے بھاگے تھے. ٹھیک ہے نا، سوسائٹی میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہے، ٹھوکریں کھاتے وہ ایک مقام کے اوپر پہنچے. تو اس لیے اس کے اوپر آپ کم توجہ دیں کہ نمبر کتنے لیے ہیں. اگر آپ کے بچے نے نمبر کم لیے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا بچہ بڑا کریٹو ہے، اس کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کبھی بھی ان کو لک ڈاؤن نہ کریں. میرے اپنے جو بچے ہیں وہ سینٹ ڈینی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو میں نے وہاں پہ دیکھا، پچھلے دنوں میں گیا کہ وہاں پہ پوزیشنز کا کوئی تصور نہیں ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا کوئی نہیں ہے. میں اس کو میں آپ کے سامنے اس کی ایک ریزن رکھتا ہوں، اگر میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے رہا، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے فرسٹ آنا ہے، بیٹا تم نے یا بیٹی تم نے فرسٹ آنا ہے،
تو ہم لاشعوری طور کے اوپر اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلاس کے باقی سارے بچوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، کیونکہ جب تک وہ کلاس کے سارے بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑے گا وہ فرسٹ آ ہی نہیں سکتا. اس نے سیکنڈ آنا ہے تو باقیوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، تھرڈ آنا ہے تو باقیوں کو پیچھے چھوڑنا ہے. تو یہ جو مسابقت ہے، کمپٹیشن ہے، یہ منفی کمپٹیشن ہے. اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت مربت اور ساتھ ان کو لے کے آگے چلنے کا جو جذبہ ہے بچوں کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، میرے پاس کون سی کوٹھی ہے، میں کس پوش علاقے میں رہتا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو اور میرا اپنا ایک ہی کلچر ہے. تو سب سے زیادہ اگر ہم کسی کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، سگے بہن بھائیوں کو، کہ کوئی بھائی میرے برابر نہ آ جائے، وہ ہمیشہ مجھ سے مانگ کے کھاتا رہے، یا جو بھی مسئلہ ہو تو مجھے یہ دیتا رہے، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے اور یہ اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس بھی آ گیا تو میری جو ٹھوٹھا بنی ہوئی ہے وہ ٹھوٹھا ساری ختم ہو جائے گی. تو اس جو رویے ہم اسکول میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے آگے جانا ہے، باقیوں کو پیچھے رکھنا ہے، تو اس کے منفی اثرات پھر ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرتی رویوں میں اس کی عکاسی ہوتی ہے. تو میں آخر میں سارے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، اور آپ نے بچوں کو، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے، کہ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی اس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ جتنے بچے بھی آئے سب کے سب بچے صاف ستھرے تھے، صاف ستھرے. جب بچہ جتنا صاف ستھرا ہوگا تو اس کی ذات میں اعتماد اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اتنے زیادہ بچوں کو اگر یہی ڈیوٹی جو آپ کر رہی ہیں کہ صبح سویرے اٹھنا بغیر الارم کے 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنانا، خود منہ ہاتھ دھونا، ناشتہ بنانا، بچے کو اٹھانا، تیار کر کے بھیجنا، اگر میرے جیسے والد کے دل میں ڈیوٹی ہو تو یہ ایک سال میں میرے خیال سے 2-3 دفعہ ہی بچہ اسکول جائے گا، باقی نہیں جائے گا، وہ سویا ہی رہے گا. تو یہ آپ لوگوں کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ماؤں کی. اور ماؤں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ سوچنا کہ آپ لوگوں کی مثال ایک سیڑھی کی طرح ہے. سیڑھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے، ٹیچرز کی مثال سیڑھی کی طرح ہے، وہ اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، لیکن بچے اس سیڑھی کا سہارا لے کے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. اگر آپ کے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، بیٹے کی کامیابی بعد میں ہے، وہ آپ کی کامیابی سب سے پہلے ہے. تو ماؤں کا اتنا بڑا رول ہے. میں اسکول انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں. پھر کبھی ٹیچر ٹریننگ سیشن میں کبھی آپ نے سیشن رکھا اپریل مئی جون میں تو ضرور آپ دعوت دیجیے گا، میں آؤں گا. تو ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا، میں کوئی ایک گھنٹے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو آخر میں نے کہا مجھے کرنی چاہیے. کیا کہ یہ جو املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، اسپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں یا گرامیٹک مسٹیکس ہیں، اگر تو دکان کے اوپر کوئی بورڈ لگا ہوا ہے تو اس میں چیز غلط لکھی ہوئی ہے تو خیر ہے، اور کسی جگہ پہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے تو خیر ہے، لیکن اسکول کالج میں ایک لفظ جو لکھا ہے اگر وہ غلط لکھا ہوا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلطی ہم نے کیوں کی ہے، اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. جیسے یہ ڈائس ہے، پوڈیم ہے، پوڈیم کے آگے ویلکم لکھا ہوا ہے تو ویل الگ لکھا ہوا ہے، کم الگ لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ ویلکم جو ہے WELCOME یہ ایک لفظ ہے، 2 الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہر چیز. اچھا ایک میں پتہ نہیں آخری بات، آج اتنی باتیں کہاں سے آ گئی، آخری بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹیچر سے. میں خود ٹیچر ہوں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب ہم ٹیچر بن جاتے ہیں نا تو ٹیچر کا جب لیبل لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے. آپ کون ہیں؟ جی میں ٹیچر ہوں. ٹیچر کا مطلب ہے عالم فاضل بن گیا ہے، اس کو مزید کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے ٹیچر کو کہوں گا اگر کوئی اردو پڑھاتا ہے، اردو کی کلاس لینے سے پہلے پوری تیاری کر کے آئے. جتنے اردو دان ہیں کون سے لفظ کو کیسے اس کا تلفظ کیا ہے وہ سیکھ کے آئے، اس کو صحیح تیاری کر کے آئے. کسی بڑے سے کنسلٹ کریں، اچھے ٹیچر سے کنسلٹ کریں. یوٹیوب کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ سنیں کہ آپ نے سائنس پڑھانی ہے، میتھس پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے. جو اپنی آپ کی صلاحیت ہے پڑھانے کی تو اس کو نکھارتی رہیں. ٹیچرز میں ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت نہیں نکھارتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی تفہیم ہے، اس کو نکھارنا بہت ضروری ہے. شکریہ.